अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज जिस मौजू पर हमने गुफ्तगू करनी है वो या अली मदद ही है। या अली मदद के हवाले से हमारे बाज़ मुसलमान हलकों में बड़ी तशवीश पाई जाती है। बाज़ लोग इसे बिदत कहते हैं, बाज़ लोग इसे शिरक कहते हैं और बाज़ लोग जो है वो इसे जायज़ भी कहते हैं। अहले सुन्नत में ही ऐसे हैं कि जो इसे जायज़ भी समझते हैं। तो आज इसके ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि कुरान मजीद हमें इस हवाले से क्या कहता है। इसके कई पहलू हैं जिनके ऊपर डिस्कस करने की ज़रूरत है। उनमें से एक पहलू तो ये है कि क्या गैर अल्लाह की मदद जायज़ है या नहीं। अमूमन जो बात की जाती है वहाबी देवबंदी हलकों की जानिब से वो यही होती है कि गैर अल्लाह से मदद मांगना जायज़ नहीं है। तो हम कुरान मजीद की रूह से और फिर अहादीस से हम ये देखेंगे कि क्या गैर अल्लाह की मदद जायज़ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कुरान मजीद की तरफ आते हैं। कुरान मजीद में पारा नंबर 3 में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 जिसे आयत मीसाक कहा जाता है। आयत मीसाक, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, और वो वक्त याद करो कि जब अल्लाह ताला ने सब नबियों से अहद लिया था कि मैं जो कुछ तुम्हें किताब और हिकमत से दूं, फिर सब के बाद एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जो तुम्हारे पास वाली चीज़ों की तस्दीक करने वाले हों, तो तुम ज़रूर उन पर ईमान लाना और ज़रूर उनकी मदद करना। फरमाया, क्या तुमने इकरार कर लिया और इस इकरार पर मेरा बोझ उठा लिया? इन सब ने कहा, यानी तमाम अम्बिया ने कहा कि हमने इकरार कर लिया। फरमाया, पस तुम गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 81 है जो आयत मीसाक कहलाती है, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जब तुम्हारे पास मैं तुमको किताब और हिकमत देता हूँ, नबूवत देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि जब तुम्हारे पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएँ तो तुम उनकी मदद करना, तुम उन पर ईमान भी लाना और उनकी मदद भी करना। मदद करना, रसूलुल्लाह की मदद करना। तमाम अम्बिया को कहा जा रहा है कि तुमने रसूलुल्लाह की मदद करनी है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि गैर अल्लाह की मदद जायज़ है। जभी तो अल्लाह ताला अहद ले रहा है उनसे, मीसाक ले रहा है कि तुमने रसूलुल्लाह की मदद करनी होगी। इस आयत की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर ने जो कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लामा इब्न कसीर, तफसीर इब्न कसीर में, जो कि अल्लामा अमादुद्दीन इब्न कसीर की लिखी हुई है, जिसकी तर्जुमा जो है मौलाना अशरफ अली थानवी ने किया है और मौलाना सैयद अंज़र शाह कश्मीरी ने इसका हाशिया मुरतब किया है, और ये मकतबा कासमिया से शाया हुई भी है। मैं इसका पेज भी आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग ख़ुद अपनी आँखों से इसे पढ़ लें। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ बयान ये हो रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम से अल्लाह ताला ने वादा लिया है कि जब कभी भी इनसे किसी को भी खुदा तबारक व तआला किताब और हिकमत दे और वो बड़े मर्तबे तक पहुँच जाए, फिर इसके बाद इसके ज़माने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं, तो इन पर ईमान लाना और इनकी नुसरत और इमदाद करना इस इनका फ़र्ज़ होगा। बस ये नहीं कि अपने इल्म नबूवत पर नज़र डालकर अपने बाद वाले नबी की इत्बा और इमदाद से रुक जाए, इत्बा और इमदाद से रुक जाए। इनसे कहा कि क्या तुम इकरार करते हो और मुझसे मजबूत वादा कर रहे हो? सब ने कहा कि हाँ, हम इकरार करते हैं। तो फरमाया, गवाह रहो, मैं भी गवाहों में से हूँ। अब इस अहद व मीसाक से जो फिर जाए वो कतई फासिक, सरकश और बदकार होगा। हज़रत अली इब्न अबी तालिब और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर नबी से अहद लिया कि इसकी ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे तो इस पर फ़र्ज़ है कि वो आप पर ईमान लाए और आपकी इमदाद करे और अपनी उम्मत को भी यही तलक़ीन करे। अब देखें ना कि अम्बिया ये अम्बिया को हुक्म दिया जा रहा है कि आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करनी है। अगर गैर अल्लाह की मदद जायज़ न होती
تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو یہ حکم کیوں کر دیتا؟ اگر غیر الانبیاء کی مدد شرک ہوتی معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے انبیاء کو حکم دیتا؟ اب ہم دوسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ سورہ احراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس کو قوت پہنچائی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں، مدد کے لیے جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا نا، وہ نصر کا لفظ ہے۔ نصر، نون سوات رے، نصر، اور پھر اس سے ریلیٹڈ سارے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ پس وہ لوگ جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور جنہوں نے اسے قوت پہنچائی اور اس کی مدد کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس نور کی پیروی کی، یعنی قرآن مجید کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں گے، جو رسول اکرم کے مددگار ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سورہ انفال کے اوپر۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ سوری، سورہ انفال نہیں ہے، بلکہ یہ سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو کہ اگر تم انسان اور سب جن اس بات پر اجماع کر لیں کہ اس قرآن کی مثل لائیں تو تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، اور اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ یعنی سارے کے سارے انسان اور جن مل کر بھی ایک دوسرے کے مددگار ہونے کے باوجود بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے سورہ حج کی آیت ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40، سورہ حج کی آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ تم لوگوں کی مدد کرو گے، لوگوں کی امداد کرو گے۔ ویسے بھی معاشرتی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس بات کا عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، تو کسی بھی معاشرے میں زندگی گزارنا محال ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں رہ سکے گا کہ انسان کسی بھی معاشرے میں زندگی گزارے بغیر کسی دوسرے کی مدد کے۔ سب ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، اور یہ غیر شرعی یا غیر شرک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اس کے بارے میں فرما رہا ہے۔ پھر آ جائے سورہ محمد، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ یعنی یہاں پر پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری مدد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کرو۔ اب اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، غیر اللہ کی مدد جائز نہیں ہے یا شرک ہے، تو پھر تو یہ قرآن مجید کی ساری آیتوں کو کیا آپ شرکیہ آیتیں کہیں گے؟ اب آ جاتے ہیں سورہ حشر۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں، سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال ان ہجرت کرنے والوں کے فقیروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے محروم کیے گئے،
وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام سے بہت عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ خود دیکھیں کہ صحابہ کرام اللہ کے بھی مددگار ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ کے بھی مددگار ہیں۔ تو کیا آپ صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ شرک کر رہے تھے؟ اسی طریقے سے اب ہم آ جاتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر 114 اور 115 پر۔ سورہ آیت نمبر 114 پر، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ۔ یہ مومنین کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہو جاؤ۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ پس جو لوگ ایمان لے آئے، ہم نے ان کے دشمنوں کے برخلاف ان کی مدد کی، پس وہ غلبہ پانے والے ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے والے لوگ ان کے حواری ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی جا سکتی ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی، یا رسول اللہ کی مدد نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کی غیر اللہ کی مدد شرک ہے، یہ عقیدہ انتہائی باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مدد کے لیے کہہ رہا ہے، رسول اللہ کی مدد کے لیے کہہ رہا ہے، انبیاء کو مدد کے لیے کہہ رہا ہے، صحابہ کو مدد کے لیے کہہ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب یعنی حواریوں کو مدد کے لیے کہہ رہا ہے، اور یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کی ایک آیت کی طرف، جو انتہائی اہم آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے رسول کہو، میرے پروردگار مجھے داخل کرنا سچوں کے ساتھ، اور مجھے نکالنا سچائی کے ساتھ، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک عظیم مددگار قرار دینا، سلطان النصیرہ۔ سلطان النصیرہ، سلطان ایک عظیم، عالیشان، بہت بڑا بادشاہ کی طرح کا، نصیرہ مددگار، سلطان النصیرہ ایک عظیم مددگار مجھے دینا۔ اب یہ تو دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو مددگار بھیجا ہے اس کے حوالے سے اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ احادیث میں بہت ساری ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار عطا کیا گیا ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں تفسیر در منصور سے۔ تفسیر در منصور علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کو دیوبندی اور بریلوی دونوں بڑے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس میں صفحہ نمبر جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 412 کے اوپر میں اس کا پیج بھی میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اس میں روایت یہ ہے کہ امام ابن عدی اور امام عساکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا، یعنی جب مجھے معراج ہوئی ہے، تو میں نے عرش کے پائے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے علی کے ساتھ ان کی مدد کی ہے۔ میں نے علی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اسی طریقے سے یہ البدایہ والنہایہ
جو علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی کتاب کی تاریخ ہے، اس میں بھی یہ روایت اس انداز میں موجود ہے کہ حضرت بریدہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، ایک خط لکھا، جس کو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار دیکھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ پناہ لینے والے کی جگہ ہے، آپ نے مجھے ایک شخص کے ساتھ بھیجا اور مجھے اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، میں نے وہ چیز پہنچا دی جو مجھے دے کر بھیجی گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی عیب گوئی نہ کرو، بلا شبہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمہارا مددگار ہے، وہ میرے بعد تمہارا مددگار ہے۔ تو علی علیہ السلام مددگار ہیں کس کے؟ صحابہ کرام کے۔ علی علیہ السلام مددگار ہیں کس کے؟ مومنین کے۔ اسی طریقے سے یہ ارحج المطالب علامہ عبید اللہ امرتسری کی کتاب ہے، اس کا بھی پیج میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے عرش کے ساق پر لکھا ہوا دیکھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نے ان کی تائید علی سے کی ہے، اور ہم نے ان کی تائید اور نصرت علی سے کی ہے۔ ہم نے ان کی تائید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور مدد کس سے کی ہے؟ علی علیہ السلام سے ان کی تائید اور مدد کی ہے۔ یہ کوکب دری میرے سامنے ہے، کوکب دری جو کہ اہل سنت کے ہاں بڑی مستند کتاب مانی جاتی ہے، جس کے مصنف ہیں علامہ محمد صالح کشفی حنفی۔ انہوں نے ایک روایت لکھی ہے اسی شب معراج کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جب شب معراج مجھ کو آسمان پر لے گئے تو میں نے ساق عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا کہ میں خدا ہوں، میں نے جنت عدن جس میں انواع و اقسام کے درخت لگائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو میری مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور پسندیدہ ہیں، اور میں نے ان کی علی علیہ السلام سے مدد کی ہے۔ یعنی علی علیہ السلام کو بار بار جو ہے وہ مددگار کہا جا رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، جو 8,000 صحابہ کے بارے میں کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور یہ علامہ ابن اسیر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ مولانا عبد الشکور فاروقی لکھنوی نے کیا ہے۔ اس کتاب میں، اور یہ سب صحابہ کے بارے میں اس سے زیادہ کمپریہنسو کتاب کوئی آئی ہی نہیں آج تک۔ اس کتاب میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام کو ایک کملی اڑھائی، اس کے بعد فرمایا کہ یا اللہ، یہ لوگ میری اہل بیت ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ یعنی ان پانچوں کے بارے میں، ان چاروں کے بارے میں کہا کہ یہ چاروں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، میری اہل بیت بھی ہیں اور یہ میرے مددگار بھی ہیں۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار کون ہیں؟ علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ فرمایا ہے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم لوگ بھی علی علیہ السلام کی پیروی کرو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان سے مدد حاصل کیا کرو۔ تو اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم موجود ہو کہ ان سے مدد حاصل کرو، اور اس کے باوجود کوئی ان سے مدد حاصل نہ کرے، تو پھر اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب آ جاتے ہیں ہم سورہ حدید پر۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اہم آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پارہ نمبر 27 میں سورہ الحدید، اس میں آیت نمبر 25، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے کہ اس میں سختی ہے اور خوف ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ طاقت والا زبردست ہے۔ اس آیت کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا، انا انزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں سختی بھی ہے اور اس میں فائدے بھی ہیں۔
تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی بغیر دیکھے ان دیکھے کون مدد کر رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بھی مدد کرتی ہے جنگ کر کے اور رسولوں کی بھی مدد کر رہی ہے. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہا ہے، بلکہ جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کی بھی مدد کرنے والی کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہے، کوئی ایسی ذات مقدس ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کی بھی مدد کرتی رہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتی تھی. گزشتہ انبیاء کو نظر نہیں آتی تھی یا عام لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی. تو جو گزشتہ انبیاء کی مدد کرتے رہے اور جو آگے آنے والوں کی بھی مدد کریں گے. اب اس آیت کے بارے میں مختلف علماء نے، میں ان سب کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت، اس میں جو لوہے کا نازل ہونا ہے، اس سے مراد ذوالفقار ہے، امام علی علیہ السلام کی جو تلوار جو جنگ احد میں نازل ہوئی تھی. جنگ احد میں لوہے کا نازل ہونا، آپ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ لوہا یعنی صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے، اور وہ جنگ احد میں، جبکہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ذوالفقار لے کر آئے تھے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دی تھی جنگ کرنے کے لیے. کہ جب دشمنوں نے، کفار مکہ نے پیچھے سے، پہاڑ کے پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا تھا 200 گھڑ سواروں کے ساتھ، اور رسول اکرم کے ساتھ 10 یا 11 صحابہ کرام تھے جو ان کی حفاظت پر مامور تھے، اور 10-11 صحابہ کرام جو تھے ان سب نے اپنی جان قربان کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اس جنگ میں رسول اکرم زخمی بھی ہوئے تھے، آپ گر گئے تھے، تب آپ نے علی علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تھا، جس میں ناد علی مشہور ہے. ناد علی آپ نے پکاری تھی، ناد علی آپ نے پڑھی تھی، ناد علی مظہر العجائب. تو علی علیہ السلام جو آگے جا کے جنگ کر رہے تھے حضرت حمزہ سید الشہداء کے ساتھ، وہ پھر پلٹ کر واپس آئے اور انہوں نے ان کفار کو مار کے بھگایا تھا. تو جنگ کرتے ہوئے علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے آپ کے لیے ذوالفقار بھجوائی تھی، اور وہ ذوالفقار رسول اللہ کو عطا ہوئی تھی، اور رسول اللہ نے پھر علی علیہ السلام کو دی تھی. تو یہ وہ واحد موقع ہے کہ جب لوہا نازل ہوا ہے، یعنی تلوار نازل ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا اس قرآن مجید، اچھا اس میں صرف یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے. اس آیت میں، یعنی جو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، اس میں یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی رسولوں کی مدد کرتے رہے. تو اگر یہ علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ذوالفقار تو یقیناً علی علیہ السلام کو ملی تھی. تو اب پہلے بھی مدد کرتے رہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ جب ہم ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم کے حضرت خضر علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ موجود ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ سمندر میں بھٹک جانے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں اور شرک 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 کے فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بدعت کہتا ہے اور کوئی شرک کہتا ہے. تو میرے بھائیوں، عقل سے کام لو، انصاف سے کام لو. قرآن مجید کی اتنی آیتیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ارشادات، احادیث موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یا علی مدد کو شرک کہنا، بدعت کہنا، یہ باطل عقیدہ ہے. اس سے اجتناب کریں. دیکھیں، حقیقی مدد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود تو کام نہیں کرتا نا، کسی نہ کسی ذریعے سے کام کرتا ہے. مثلا ہدایت اللہ دیتا ہے لیکن انبیاء کے ذریعے سے. موت اللہ دیتا ہے لیکن اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. رزق اللہ دیتا ہے میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. بارش اللہ برساتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، رات کے ذریعے سے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے مگر خضر علیہ السلام کے ذریعے سے. تو مدد بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے مگر علی علیہ السلام کے ذریعے سے. علی علیہ السلام کی اپائنٹمنٹ ہی مشکل کشا کے طور پر ہوئی ہے. علی علیہ السلام کی تعیناتی ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے.
اور یہ کوئی ان کی اپنی کریشن نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر رکھا ہے اس کام کے لیے۔ تو اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ذرا غور سے سوچیں، اور اس میں بجائے تعصب کے انصاف کا دامن تھام کے رکھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیر اللہ کی مدد کو شرک نہیں کہا ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کے لیے کہا ہے کہ میری بھی مدد کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا، یہ بھی کہا ہے کہ میرے رسول کی مدد کرو، اور ایک نہیں کئی بار کہا ہے۔ اور قرآن مجید میں رسول اللہ نے دعا کی ہے کہ مجھے ایک عظیم مددگار عطا کر، اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم مددگار علی علیہ السلام کے طور پہ عطا کیا ہے۔ ساق عرش کے اوپر یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے ہیں، اور علی علیہ السلام نے ان کی مدد کی ہے۔ تو یا علی مدد 100% جائز ہے، اور آپ سب کو تلقین ہے کہ آپ بھی یا علی مدد کہا کریں۔